बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, किसी भी रस्मी तारफ़ के मुहताज नहीं, लाहौर के एक बड़े नाम और माशाल्लाह नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं कबूतर परवरी में, उस्ताद मलक मोहम्मद बाबर साहब। आज इनसे हमने एक नशिस्त रखी है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डेफिनेटली आपके क्वेश्चन हैं, आप गाहे बगाहे कमेंट्स में पूछते रहते हैं। कुछ हमने लिए हैं, कुछ हो सकता है मिस भी हो गए हों। तो आज का हमें टाइम मिला है और हमारे साथ हैं, मौजूद हैं हमारे भाई हैं मलक मोहम्मद बाबर साहब। उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? भाई आपकी दुआ शुक्र है। मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। जी आपकी मेहरबानी भी भाई, आप आए। तो मलक साहब, कब से आगाज़ किया आप, कितनी देर से शौक़ में हैं? अभी भाई 2002 में फ़र्स्ट टाइम बाजी उड़ाई। अच्छा। हाँ जी, 2002 से लेके अब तक। अच्छा प्यारों से शुरू किया कहाँ, जी। 5 से 7 साल घर से बाजियाँ उड़ाई लगातार, जिसमें प्यारे भी और 7 बाजियाँ भी अच्छा जी। बच्चों की। 2002 से स्टार्ट है, तो अब तक कंटिन्यू चलता जा रहा है। शायद कोई 1-2 साल मिस हुए, शायद वाली बात है, वरना मुसलसल कंटिन्यू चलता आ रहा है शौक। अक्सर मलक साहब देखने में आता है कि जब कोई घर में बच्चा कबूतर रखता है, जी, घर वाले मुखालफत करते हैं। आपके घर वालों ने सपोर्ट की या मुखालफत की? अभी ये भाई बड़ी मार खाई है, बहुत ज़्यादा मार खाई है। ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है। मैं एक बिजनेसमैन बाप का बेटा हूँ। जी शुरू से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, माशाल्लाह। आज तक काम कोई नहीं किया। सही। बाप दादा की विरासत है और वो चली आ रही है। माशाल्लाह। तो ये शौक़ शुरू से है, बचपन से ही। जी। तो मार भी बड़ी खाई, लेकिन फिर एक टाइम आया कि घरवालों ने कहा कि नहीं, अच्छा। अब नहीं, अब ये नहीं बाज आ रहा। हमारे ना फैमिली में, हमारे ख़ानदान में ये कॉन्सेप्ट था कि जो कबूतर रखता है उसके घर औलाद नहीं होती। अच्छा जी। हर, आपको पता है, ख़ानदान में कोई ना कोई ये ना हिंड होती है हर किसी की। जी जी जी। हमारे ख़ानदान में ये मशहूर था कि जो कबूतर रखता है ना, उसके घर औलाद नहीं होती। अच्छा जी। तो बड़ी मारे खाई। कुछ आपको पता है कि ये जो शौक़ था, जिस दौर से हम शुरू हैं, हाँ जी। तब ये एक इसी तरह ही था कि जैसे एक कोई समझने को काला कलंक होता है माथे पे सही बात है। कि यार है कबूतरबाज है। बिल्कुल और सही। ये हकीकत है कि जब 2000 की दिहाई या 2000 दिहाई से पहले ये शौक़ ऐसा ही था कि जो कबूतर परवर थे, कबूतर परवर का लफ्ज़ तो अब स्टार्ट हुआ है। जी। तो पहले कबूतरबाज था। कबूतरबाज के साथ हबीब भाई, कोई अगर कोई बच्चा गली मोहल्ले का फिरता किसी ने देख लिया ना, जी। उसकी कंप्लेन चली जानी, ठीक है। जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ वो कबूतरबाज ना बैठा सी, अच्छा जी। घर जाना फैंटी पड़नी। ठीक है। क्योंकि ये इस तरह का शौक़ था पहले, बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। कुछ ना वो शौक़ भी उस दौर में और तरह का था ठीक है। कि जिसमें सिर्फ इसी तरफ ध्यान होता था। उधर बैठना थड़े पे, उधर बैठना, लड़ाइयाँ झगड़े और बाकी काम ना करने। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ डेवलप होता गया। आज के दौर में 21वीं सदी में ऐसा इंडोर अच्छा शौक़ मेरे हिसाब से नहीं है कोई। क्योंकि आपको पता है अभी भाई, जो हालात हैं मुल्क के जी। या शहर के या गली मोहल्लों के, जो भी हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जी जी। अल्लाह ताला हमें उन मामला से दूर रखे। हाँ। ये 1000 बलाओं से बहुत अच्छा शौक़, ज़बरदस्त। लेकिन आप करें तब जब आपके पास फ्री टाइम है, अदरवाइज़ नहीं। फ्री टाइम भी और वसाइल भी। वसाइल भी हों। अच्छा बाबर भाई, उस्ताद जी के शागिर्द जी, आप कौन से ईयर में हो? मैं हबीब भाई हुआ था 2015 में। 2015 में। 7 साल हो गए। हाँ जी, 7 साल हो गए। 7 साल में आपने जो सफ़र तय किया है, हाँ जी पहले आप शागिर्द हुए, फिर शोभा नशर शायद में आ जी, गए इसी तरह ही। मेरे साथ ही। जी बिल्कुल। हम उसके इकट्ठे- बाद आप माशाल्लाह रिंग लीडर हो गए, मोरी उस्ताद जी, हो गए। जी।
تو باور بھائی بہت بڑے بڑے نام، جی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ مطلب آپ نے جو یہ ساری پروگرس کی ہے وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے کیا مطلب آپ سے استاد جی کا پیار ہے یا آپ کی محنت ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ حبیب بھائی اس کے پیچھے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نیت اچھی ہو نا، جی اگر وہ کام الٹا بھی کرتا ہے نا تو اگر اس کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رحمت ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، طریقہ غلط ہو سکتا ہے کام کا، نیت غلط نہیں ہونی چاہیے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ نیت کا دار و مدار بہت ہے. کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی جی تو نیت بہت زیادہ اکاؤنٹ کرتی ہے. دوسرا آپ سچے دل سے لگے رہیں. کوئی بھی کام ہے آپ کے دل میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. باقی دیکھیں ہماری ٹیم ہے، ہماری پارٹی ہے، ہم اس کے لیے دن رات حاضر ہیں. چیئرمین صاحب کا پیار ہے، ان کی شفقت ہے اور تمام ٹیم کا اعتماد ہے. دیکھیں اکیلا بندہ حبیب بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں ہماری ساری ٹیم ہے، چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ان سب کی ایک کاوش ہوتی ہے. ہر کسی کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ بنا کٹ جوڑ کے یا بنا کمیونٹی کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ نیت بہت زیادہ آپ کی ہونی چاہیے. نیت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دیتی ہی دیتی. اچھا باور بھائی 2005 سے 2011 تک 2016 تک 11 سال میں نے بھی انتظامی امور میں کام کیا، ادھر بھی ادھر بھی کام کیا. میں نے جہاں تک محسوس کیا بہت زیادہ ذمہ داری والا کام ہے. جی حبیب بھائی اسی طرح آپ نے باقاعدہ تردد کیا یہاں تک آنے میں، اتنا ذمہ داری والا کام ہے. حبیب بھائی کچھ بھی نہیں کیا. ایک ٹارگٹ تھا جو کہ ہمیں سونپا گیا. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آل ٹائم گریٹسٹ میں. جی جی. ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں ٹارگٹ دیا کس نے. ٹھیک ہے. کچھ پھر پیار کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کی باتیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا میرے کوشچن میں بھی یہ بات شامل ہے کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ یار عشق کسی چیز سے بھی ہو جاتا ہے. جی جی. تو اپنا ان کے ساتھ عشق ہے چیئرمین صاحب سے. مطلب انہوں نے جو ٹاسک دے دیا نا ہم نے کر دیا، چاہے اس میں نفع ہو یا نقصان ہو. جو کہہ دیا نا کہ یہ کام ایسے ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دن ہے، ہم نے کہا دن ہے. انہوں نے کہا رات ہے، ہم نے کہا رات ہے. ابھی بھائی ایسا ٹائم آیا، ایسا وقت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں یاد ہے. ہم 2 بجے گھر پہنچے ہیں رات، اور صبح 5 بجے پھر نکلنا. ٹھیک ہے. ایسا بے شمار دفعہ ایسا وقت آیا، رات 2 بجے گھر پہنچے ہیں آؤٹ آف سٹی سے، اور صبح 5 بجے پھر جانا ہے، پھر دوسرے شہر جانا ہے. جی بالکل. مطلب جب آپ پوسٹر فائنل کرتے ہیں، منصوبیاں لگتی ہیں، پوری رات کام کرتے ہیں. اسی طرح ہیں جی. آؤٹ آف سٹی سے رات گھر پہنچے ہیں 2 بجے، ادھر آئے ہیں، گاڑی یہاں کھڑی ہوتی تھی، پھر یہاں سے گھر جانا، اترے ہیں. کل تک یہ شیڈول ہے جی، کل فلانے شہر جانا. اچھا جی. کتنے بجے یار نماز پڑھ کے نکلا. اچھا. نماز پڑھی ہے 5:30 بجے، باہر فون آیا کتنے، میں باہر کھڑا. آئے ہیں پھر نکل گئے. صحیح. پھر رات آئے ہیں. اس طرح اچھا کے بابر بڑے حبیب بھائی کام ہے. یہ دوستوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ آپ استاد جی کے ساتھ مطلب شانہ بے شانہ جس شہر میں وہ گئے آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم شوق کے لیے اسپیئر کرنا، جب بندے کی ایک اپنی فیملی بھی ہو، کیسے آپ اس کو مینج کر لیتے ہیں؟ حبیب بھائی مینیج بڑی مشکل سے ہوتا ہے. بھائی یہی سمجھ لیں کہ ہم یہ ذمہ داری جب نبھاتے ہیں نا تو کچھ وہ ذمہ داریاں سمجھ لیں کہ نبھانے سے قاصر رہ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جی جی. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا. بعض اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میرے بچوں کا پیرنٹس ڈے تھا اور میں اشتہار چھپا رہا تھا. یہ مجھے پتا ہے اس چیز کا. یہ ابھی بھائی کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہر دوست بھائی کو یہی لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں شاید کیا ہے. ہم نے بہت کچھ کھویا. صحیح. ہمیں آج کے وقت میں شاید اس کی کمی محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا ہمیں فیل ہوگا کہ ہم نے غلط کیا. مجھے پتہ ہے اس چیز کا
اور یہ حقیقت ہے اور یہ کڑوا سچ ہے بھائی. ایک وقت اور یہ وقت بلا تب آتا ہے جی جب بندہ مایوس ہوتا ہے. صحیح. یہ وہ حساب ہے, وہ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور, گھروں گھر گوایا تے باہروں پڑوا پوایا. زبردست. یہ کہاوت حقیقت ہے یار, یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, یہ میری یا آپ کی یا کسی اور بندے کی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اور وہاں پہ آ کے بندہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اس ٹیم کے لیے, اس شو کے لیے, اس پارٹی کے لیے, لیکن آگے سے یار یہ بات سننا پڑ رہی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس ڈے ہے اور بچوں کا رزلٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ دن ماں باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے. اور میں پوسٹر چھپوا اور بچے بھی بہت محسوس کرتے ہیں کہ سب کے والدین آئے ہیں میرے بھائی جی, سب کے آئے ہیں اور میرے نہیں آئے. صحیح. پھر ٹیچر یہ بھی کہتے ہیں جب کبھی جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے بچوں کی. اور حقیقت ہے ہم نے وہ بڑا کچھ سیکریفائس کیا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یا کوئی بھی ذمہ داری اتنی آسانی سے نہیں نبھائی جاتی, بڑا کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اب بھی ابھی بھائی اسی طرح ہی ہیں, اس کے باوجود لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی, سب کچھ کرنا پڑتا ہے ابھی بھائی, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اینڈ آف دی اینڈ بلا کیا بات آتی ہے, ہم صرف ایک چہرہ دیکھتے ہیں. صحیح بات کہ یار ہماری ذمہ داری کس بندے نے لگائی ہے اور کیا سوچ سمجھ کے لگائی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں مجھے کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے, کسی سے نہیں, میرے استاد جی راضی ہیں, چیئرمین صاحب راضی ہیں, میں راضی. اپنی نیت ٹھیک رکھیں. کوئی دوست ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کی مہربانی, اگر نہیں بھی کرتا ہم نے کبھی گلہ نہیں کیا, ہم نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ یار ہمیں کبھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. دوست کرتے بھی ہیں, دوست نہیں بھی کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں یار ہمارا مقصد ہے, ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہم نے یہ کرنی ہے. بابر بھائی 20 سال ہو گئے, 2002 کا آپ نے بتایا. ہاں جی. اس میں 20 سال زندگی کے گزر گئے, سرمایہ آپ نے بڑا لگایا, آپ خود سے جاتے رہے, کبوتر خریدتے رہے, منہ مانگی جو آپ کو پسند آیا منہ مانگی قیمت دے کے اسی طرح ہی لے لیے کبوتر, بعد میں چھانٹی کیے, کوئی نکال دیے, مطلب بڑا پیسہ برباد کیا. جی بہت کچھ. چلیں پیسہ تو آ جاتا ہے, 20 سال واپس نہیں آتے. 20 سال واپس نہیں آتے, اسی طرح ہی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آج جو شوق کرنے والے ہیں دوست, وہ کوئی ایسی مطلب آپ ان کو یہ ایسی کچھ بات بتانا چاہیں گے کہ یار ان کے 20 سال زندگی کے ضائع نہ ہوں, وہ ابھی سے سوچیں کچھ. ابھی بھائی اس میں سب سے جو بڑی اور اہم بات یہ ہے نا جی کہ پہلے آپ کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. جی. آپ کسی جگہ پہ سٹیبل ہو جائیں فائنینشلی. ہاں جی, کیونکہ وہ شوق اور طرح کا تھا, یہ شوق اب بہت پیک پہ چلا گیا ہوا ہے. وہی سمجھ لیں کہ یہ شوق پہلے بھی نوابوں کا تھا, جی جی, پھر ان سے کنورٹ ہو کے ایک مڈل کلاس میں آ گیا. صحیح. اب پھر یہ شوق مڈل کلاس سے نکل کے واپس جو ہے نا واپس ادھر ہی جا رہا ہے, ادھر ہی جاتا جا رہا ہے, جو حالات و واقعات. دوسری بات جی, جو بھی دوست ہیں دیکھیں ابھی بھائی تب میڈیا کا دور نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنہری دور ہے. جتنے بھی دوست ہیں جیسے آپ ہیں, لالا جی ہیں, کامران بھائی ہیں, تراب شاہ صاحب ہیں, یہ جتنے بھی میڈیا والے ہیں کہ جنہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو شوق کروایا پرندوں کا. جی. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ اکثر دوست آتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر, وہ پاکٹ سے تصویر نکالتے تھے, اے کبوتر چاہیے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے. تب یہ پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا. میگزین آنا 6 ماہ کے بعد, 3 ماہ کے بعد لوگوں نے وہ میگزین سنبھال کے رکھا. پھر وہ جب کہیں جانا وہ پاکٹ سے پکچر نکالنی فولڈ کی ہوئی 5-6 اس کی وہ تین لگی ہونی, وہ نکالنا, اے کبوتر چاہیے. کیونکہ تب اتنا میڈیا کا دور نہیں تھا. اب بڑے دوست ایسے ہیں جو پازیٹیو رول اپنا ادا کر رہے ہیں. صحیح. میں کہتا ہوں کوئی بھی دوست ہے, کوئی بھی شہر ہے, کوئی بھی ملک ہے, ایک تو اس بندے کو سپورٹ کریں کہ جو بندہ بنا کسی لالچ کے آپ دوستوں کی خدمت کے لیے, آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ کوئی بھی ہے, کسی پارٹی سے ہے, کسی شہر سے ہے, کسی ملک سے ہے, وہ آپ کی شوق کی خدمت کر رہا ہے. صحیح. وہ آپ کو ایک پازیٹیو وے دکھا رہا ہے کہ یار یہ وے اچھا ہے, یہ وے برا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے سپورٹ کرے, چاہے وہ آپ کا حریف کیوں نہیں. جی جی. یہ وہ
اپریسیشن ہے، آج آپ دیں گے کل پلٹ کے آپ کی باری آئے. بالکل. اگر آج آپ یہ چیز نہیں نا دیں گے کل کو آپ کی باری نہیں آئے گی. یہ وہ چیز ہے جو دیں گے وہی پلٹ کے آئے گا. صحیح. اگر عزت دیں گے تو عزت ہی پلٹ کے آئے گی. مولانا صاحب نے جو میں نے کویشچن کیا تھا اس کے آنس میں ایک لائن کا ملک صاحب نے رپلائی کیا کہ آپ پہلے فائنینشلی اسٹرانگ ہوں. یہ میں کہتا ہوں اس لائن میں واقعی سارا کچھ آ جاتا ہے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ شوق کریں گے تو ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یار اگر یہ ٹائم کبوتروں کا ٹائم میں نے اپنے بزنس کو دیا ہوتا تو میں پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا. بہرحال حبیب بھائی جو دیکھیں جو وہ وقت تھا نا، دیکھیں ہمارے پاس اللہ پاک نے نوازا تھا. جی جی باپ دادا کے وسائل تھے، ہم اس کو استعمال کرتے رہے. جی اگر آج ہم وہ پیسہ سوچے جو ہم نے تب لگایا ہوا ہے تو شاید لوگ دنگ رہ جائیں گے سن کے. تو یار یہ بات بھی ہے، تب اتنا مہنگا کبوتر نہیں ہوتا تھا جتنا مہنگا میں نے خریدا ہو. اچھا جی. ہاں جی، تب یہ دور نہیں تھے. اور تب کیا چیز تھی، ادھر سے لے کے آنے اور ادھر سے فیل پراس کرانے کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈنا. یہ ایک بہت بڑی دوستوں آپ کے لیے ٹپ ہے، اپنے اوپر اعتماد کریں. اگر آپ کو پتہ ہے نا، اپنے آپ کو آزمائیں، اپنے ہاتھ کو آزمائیں. میں یہ چیز آگے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ اپنی ویڈیو میں یہ غلطیاں ہم نے بہت کی ہیں. میں اپنی بات کروں گا، مجھے کسی کا نہیں پتہ، یہ غلطیاں میں نے بہت کی ہیں. کیونکہ تب یہ پرنٹ میڈیا نہیں تھا، نہ کوئی اتنا زیادہ شعور تھا، نہ کچھ بھی تھا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی عقل سمجھ ماں باپ کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. دنیا میں یہاں کے دوستوں سے، استادوں سے، بھائیوں سے ٹھوکریں کھا کے، کچھ پرندوں سے پریکٹیکل کر کے آتی ہیں. کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے. میرے پاس سارا علم نہیں ہے. اگر یہ وہ حساب ہے کہ اگر میں 5ویں کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں 6ٹھی کلاس کو نہیں پڑھا سکتا. اگر میں 5ویں کا استاد ہوں تو میں 3ری کو پڑھا سکتا ہوں، 4تھی کو پڑھا سکتا ہوں، 5ویں سے اوپر میں نہیں جا سکتا. یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار انہوں کی پتہ ہوئے. میں یہی کہوں گا کہ استاد کی عزت کریں. حبیب بھائی یہ ہمارا رسپیکٹ والا شعبہ ہے. جی. کوئی بھی شعبہ ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہو، چاہے وہ یہ ہمارا شوق. اگر ہم عزت نہیں نہ کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. استادوں کو چاہیے کہ شاگردوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں اور پازیٹیو رکھیں، اور اتنے شاگرد کریں جتنے شاگرد سنبھال سکیں، جن کو گائیڈ کر سکیں. اور شاگردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے استاد صاحبان کی عزت کریں، کیونکہ بادب با مراد، بے ادب بے مراد. عزت کریں گے تو پھل ملے گا. اچھا مطلب کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرا بھی بھائی ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اچھا میرا بیٹا ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں ہے. اللہ پاک زندگی والے کرے. ان کو بیٹے کو شوق ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ پکڑتا بھی نہیں، اس کو ڈر لگتا ہے. اچھا صحیح. اس کو ڈر لگتا ہے، اس نے کبھی پکڑا بھی نہیں. اچھا ملک صاحب ہم دیکھتے ہیں پوسٹوں میں کہ ملک صاحب کہیں پہ فیصلہ کر رہے ہیں، کٹ میں بیٹھے ہیں استاد جی کے ساتھ، جی کہیں پہ استادی شاگردی میں ہیں، کہیں پہ دیکھتے ہیں جم میں گئے ہوئے ہیں، جی اسی طرح. کہیں پہ دیکھتے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں. جی اسی طرح. تو کبوتر پروری کے ساتھ ساتھ اور کیا مشاغل ہیں آپ کی عام زندگی میں؟ حبیب بھائی کچھ بھی نہیں. اچھا. ہمارا صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کٹھے ہو جاتے ہیں، جب آنکھ بند ہونے لگتی ہے تو گھر چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. یہی کام ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں فون آ جاتا ہے، ہاں جی اٹھ پہ ہو، آج اٹھ پہ آ جائیے آپ. اچھا آپ لکھتے ہیں کہ یہ عشق والے معاملے ہیں، عشق والے سمجھتے ہیں. جی ہمیں کوئی عشق والی بات سنائے نا آج. باتیں کوئی ایک واقعہ عشق والا. باتیں حبیب بھائی کہی ہیں، لیکن میں بتاؤں گا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول ہے جی کہ کوئی ایسا آپ کا دوست ہونا چاہیے، جی. کوئی ایسا انسان جی. جب ساری دنیا آپ کے مخالف ہو وہ اکیلا آپ کے ساتھ. زبردست. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور میرا وہ ایسا دوست ہے. کیا بات. جب ساری دنیا ایک طرف تھی اور وہ اکیلا میرے ساتھ. بہت اچھی بہت اچھی. تو یہ چیزیں فراموش نہیں کی جا سکتی. جی جی جی. یہ چیز ہمارے لیے بوسٹ کا کام کرتی ہے. میں حبیب بھائی انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، لاکھوں کروڑوں عیب ہے میرے اندر،
میں اک بھی جاتا ہوں, تھک بھی جاتا ہوں, لیکن جب میں یہ چیز سوچتا ہوں نا کہ یار اس بندے نے بہت بڑا سیکریفائس کیا میرے, پھر میں کہتا ہوں نہیں یار, اگر میں تھک گیا نا تو اس بندے کو جو ہے نا بڑی تکلیف ہوگی, کسی اور کو ہو نہ ہو, پھر وہاں سے بوسٹ مل جاتا ہے کہ نہیں یار صحیح ہے. پھر اسی طرح چلے ہیں میں اور عقیل شاہ صاحب, کیونکہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے چیئرمین صاحب, جی جی اور ہمارے پیچھے حبیب بھائی تمام ٹیم کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جی آپ کی بھی سپورٹ ہے, شاہ صاحب بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اسی طرح جس ملک میں بیٹھے ہیں جو ہمارے پلیئر ہیں, جی ہم ان کی آواز ہیں, بالکل. اور ہم نے کبھی بھی ان کی رسپیکٹ پہ اور ٹیم کی رسپیکٹ میں کبھی نہیں کمی آنے دیں. بالکل ہمیں ایک ہی وے ملا ہوا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ یار پازیٹیو رہنا, صرف ایک ہی میسیج ہے, پازیٹیو رہ کے جو مرضی کرو. میں اور شاہ صاحب پازیٹیو رہ کے لگے ہوئے ہیں کہ یار نہیں ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. ہر لفظ با لفظ شیئر ہوتا ہے چیئرمین صاحب سے کہ جی یہ مانگوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا شوق, لاہور کے معاملات, باقی پاکستان سے بھی, پاکستان سے باہر بھی اپنی ٹیم جہاں جہاں ہے سب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سرکل ہے, رابطے میں ہیں, کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ ذمہ داری ہے. حبیب بھائی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا بیٹا گھنٹہ میرا ویٹ کر رہا ہے کہ فون بند ہو میں بات کروں. بالکل صحیح. اور یہ فون کس لیے ہوتا ہے؟ صرف شوق کے لیے, صرف پارٹی کے لیے, یا فلاں کٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ادھر میں بات کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, اس کو ٹائم نہیں ملتا بیٹے کو کہ بھائی وہ فون پہ بات کر. جی جی یار یہ بڑا کچھ سیکریفائس, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے سیکریفائس. اچھا مذہب جو آج کل ہم رجحان دیکھ رہے ہیں, لاہور میں تو نہیں میں نے دیکھا, دائیں بائیں سے آپ نے بھی پوسٹیں دیکھی ہیں, دائیں بائیں سے بہت زیادہ یہ آج کل رجحان ہو رہا ہے. ہمارے شوق میں باقاعدہ انعامی رقم کے طور پہ باقاعدہ بہت بڑی بڑی رقم کے جوا انوالو ہو گئے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آپ کو علم ہوگا کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے بڑی رحمت سے نوازا ہے. ہماری ٹیم ضرور سیر فہرست رہتی, ضرور میری ویڈیو آتی, اور بے شمار میں نے ویڈیو بنائی بھی, لیکن اپنا دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار جب ہم لوگ خود نہیں چاہ رہے اس مسئلے کو سیٹل کریں تو کیسے کوئی بندہ کر سکتا ہے. حالانکہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے نام نہیں ہیں, وہ پاکستان کے کیا وہ دنیا کے لیجنڈ ہیں. جو یہ کام کر رہے ہیں وہ عام انسان نہیں ہے, وہ یار وہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے. جی سیال کوٹ کے جو پلیئر ہیں ٹاپ آف دی لائن ہیں, وہ پاکستان کا سرمایہ ہے, پوری دنیا کا سرمایہ ہے, اثاثہ ہیں. ہاں جی اثاثہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی لحاظ سے لاہور بھی ہے, کیونکہ یہ کام شروع لاہور سے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک کی بڑی رحمت سے تمام لاہور کی پارٹیوں کی مشاورت سے, تمام لیڈران کی مشاورت سے اس شوق کو ختم کر دیا گیا. صحیح. اب آپ دیکھتے ہوں گے کبھی بھی لاہور میں بڑے پیسوں کی بازی نہیں لگتی. لیکن مذہب ایک ٹورنامنٹ بھی تو ہے نا ہمارا 1 لاکھ والا. ابھی بھائی ٹورنامنٹ بری چیز نہیں ہے, جی ٹورنامنٹ بری چیز نہیں ہے. دیکھیں وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ سسٹم لگ رہا ہے گاڑیوں کا اور بائکوں کا, یہ تو سمجھ لیں کہ ایک ایک بازی پہ بھی لگ رہا ہے. ہاں جی بالکل, ایک ایک بازی پہ بھی لگ رہا ہے. آپ بائک کی قیمت دیکھیں نا کتنی ہے. ایک بائک کی قیمت 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے ہے. بالکل. تو بائکوں کی وہاں لائنیں لگی ہیں, 11 بازیاں, 11 بائکیں ایوریج کی, 11 بازیاں لگی ہیں, ان میں سے 11 ہٹ کی. کتنی بائک ہو گئی؟ 22 ہو گئی. اچھا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کنٹرول تبھی کیا جا سکتا ہے یا ان کو خود ہی عقل آئے تو بھائی. دیکھیں حبیب بھائی ان کو خود سوچنا چاہیے. یہ واحد ایک شوق رہ گیا ہے کہ جس پہ ہماری گورنمنٹ کی نظریں ہیں. جی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو جس وجہ سے گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے. جی میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے نہیں باز آنا آپ نہ آئیں, لیکن میڈیا پہ صرف اگر آپ نے شو کرنا ہے صرف بازی کا شو کریں, پرچہ لکھنے اپنے پاس رکھ لیں, لوگوں کو نہ دکھائیں.
یہ بات اچھی نہیں. پوسٹ نہ لگائیں, پوسٹ لگائیں صرف بازی کی کہ میری حبیب بھائی کے ساتھ بازی طے آ گئی ہے, یہ ہٹ ہے اور یہ ایوریج, ان میں سے 6 ہٹ کی اور 6 ایوریج کی, بس دیٹس آل. باقی آپ پرچہ اپنے پاس رکھ لیں, میڈیا پہ نشر نہ کریں, کیونکہ گورنمنٹ سے ہمیں بچنا چاہیے. جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں, ڈکے چھپے نہیں ہیں. یہ ایک واحد شوق رہ گیا, باقی سارے ناپید ہو کے رہ چکے ہیں. ملک بازی, بٹیر بازی, ڈوگ فائٹنگ اور بھی اس طرح کے جتنے بھی ہیں. جی جی. تو یہ انڈور شوق ہے, بہت اچھا شوق ہے. اچھا مرزا صاحب, ایک بندے نے شاگردی اختیار کی کسی استاد کی, جی ایک سیزن اڑایا درمیانہ رہا, جی دوسرا سیزن اڑایا درمیانہ رہا, جی اس کا صبر جواب دے گیا, جی ٹھیک ہے, اس نے استاد چھوڑ کے نیا استاد دیکھ لیا. جی. ایک ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس شوق میں بے صبرے بندے کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح تو مطلب کب تک ایک جو رشتہ ہے استاد شاگرد کا ہار جیت تک ہے, کب تک ہے, کیا پیغام دیتے ہیں اس چیز میں؟ ابھی بھائی پہلے تو میں تو یہ بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. میں اس پہ کافی دفعہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, جی شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. جی. اصل میں نا حبیب بھائی, ہم جلد بازی بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں عادت پڑی ہے شارٹ کٹ. کوئی بھی بندہ, اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ کو میڈیا میں ایک عرصہ ہو گیا, کوئی بھی نیو کمر ہے, میں یوں نیو کمر, میں جب آپ کی آئی ڈی دیکھوں گا, آپ کے فین فالوور دیکھوں گا, میں کہوں گا یار یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی, ایفرٹ کتنی, اس کی ایفرٹ کتنی ہے, اس نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہوں گی, اس کے ان دنوں کے ساتھی کیا ہوں گے, ان دنوں کی پریشانیاں ٹینشنیں کیا ہوں گی, وہ وقت کیسے اس نے طے کیا ہوگا. ہم لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ, چڑھتے سورج کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سلام کریں, ڈوبتے کو نہ کریں. یہ حبیب بھائی بڑا صبر کا کام ہے. پہلے تو استاد پکڑنا ہے, اچھی طرح چھان بین کریں, اچھی طرح ملے گلے اٹھیں بیٹھیں. آپ کا رویہ ان کا رویہ میچ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ معاف کرے, یہ بار بار انسان کرتا اچھا نہیں لگتا, رسپیکٹ میں کمی آتی ہے, استاد کی بھی اور اپنی بھی. یہ اچھی چیز نہیں ہے شوق کے لیے. یہ استعفوں والی پوسٹوں سے بہت سارے جو اچھے عزت دار اساتذہ ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے, انہوں نے کہا میں نے شاگردی نہیں کرنا. بالکل حبیب بھائی, اس کی ایک وجہ ہے. میں دوستوں کو اکثر میں کمنٹ بھی کر دیتا ہوں, پھر میں اکثر جو ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی ایسا کمنٹ نہ کروں, جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے, انسان کو دوسرے انسان کا پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اتنی فیک آئیڈیاں بنی ہیں نا کہ بس پوچھیں نا. جو بھی یہ پوسٹ لگاتا ہے, پوسٹ لگانی ہی نہیں چاہیے. اگر میرا آپ سے کوئی تنازع ہے کسی چیز کا بھی, اگر میں شاگرد کسی اور کا ہو گیا ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کی استادی ختم ہو گئی. مجھے پوسٹ لگا کے نشر کرنے کا یار حق نہیں ہے, نہ میں اپنی عزت خراب کروں نہ میں استاد کی کروں. نہیں, یہ غلط ہے. منفی کمنٹ تو میں خود کر رہا ہوں پوسٹ لگا کے, بالکل بالکل, وائلیشن تو میں کر رہا ہوں, منع میں آپ کو کر رہا ہوں. جی. اس طرح بھی بھائی کبھی بھی نہیں ہو. ہمیشہ اچھا یا برا عمل ہوا ہے جو میں اپنے آپ سے سٹارٹ لوں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار منفی کمنٹ نہ کریں, منفی تو میں کر رہا ہوں, منع میں آپ کو کر رہا ہوں. اچھا, میں ایک سپوز ٹو سے میں بابر بھائی کا شاگرد رہتا ہوں 15 سال. میں بابر بھائی مجھے مختلف موقعوں پر بتاتے ہیں یار انج نہیں انج کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں کسی کروشل ٹائم میں ان کو فون کرتا ہوں, استاد جی یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں یار اس طرح کر لو, ٹھیک ہے. 15 سال میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اکٹھے کر کے چلے 15 پوائنٹ ہی لے لے, 15 پوائنٹ ہی لے لے, جس سے آج میں کامیاب نظر آ رہا ہوں. میں 15 سال بعد جا کے میں پوسٹ لگا دیتا ہوں, میں مطلب بابر بھائی سے آئے کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں, میں فلاں پارٹی میں ہوں اور میں ان کا شاگرد ہو گیا ہوں. میں ان کے وہ 15 پوائنٹ واپس کر سکتا ہوں, یا تو ہو کہ میں ان کے 15 پوائنٹ بھی پگڑی کے ساتھ ان کو واپس کر دوں اور زندگی میں اپنے آپ سے قسم کھا لوں کہ میں ان کا طریقہ کار کبھی نہیں آزماؤں گا, نئے استاد سے سیکھوں گا,
ٹھیک ہے, اور وہ آزماؤں گا. یہ تو میں نے علم کی بات کی. کبوتر اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس سے الگ ہیں. تو یہ ہمارے شوق میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعتیں شامل ہو گئی ہیں. جہاں پہ سوشل میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے, وہاں پہ یہ نیگیٹو رول بھی ہم خود اس کو نیگیٹو بنا رہے ہیں. بہرحال جی بابر بھائی. ابھی بھائی بس یہی ہے کہ یار استاد کی چھان بین کر کے شاگردوں اگر ہو گئے ہیں پھر اچھا ہے یا برا, پھر زندگی گزار دیں, پھر زندگی گزار دیں. اللہ نہ کرے باپ ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں. جی جی. باپ اگر برا بھی ہو تو گھر سے تو نہیں نکال دیتا, باپ ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہی بات استادوں پہ بھی ہے. اگر کوئی بیٹا برا ہوتا ہے اس کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے. بالکل. ہمیشہ ماں باپ کو برے بیٹے کی زیادہ فکر ہوتی ہے, ہمیشہ. یہ قدرتی عمل ہے. بالکل صحیح. برے بیٹے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں. جی. استاد کی عزت کریں, وہ کسی پارٹی کا بھی ہو. استاد ہوتا ہے. استاد کی عزت کریں. صلہ اللہ نے دینا ہے, مطلب صلہ دینے والی ذات اللہ کی. شوق کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کھلاڑی کو صبر والا بھی ہونا چاہیے. بالکل. بہت اور ضروری. استقامت سے وہ جہاں پہ ڈٹا ہے ڈٹا رہے. اسی طرح ہی میرے سامنے لاہور کی کئی چھتیں ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں, وہ ایک دفعہ بھی لاہور چیمپئن نہیں بنے. لیکن اس کے برعکس کئی ایسے بندے نظر آتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ٹورنامنٹ میں رہ گئے ہیں تو انہوں نے استاد ہی بدل لی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہمارا کام ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ باتیں آپ تک پہنچانا. تو بابر بھائی اب کچھ اپنے کبوتروں پہ شوق بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے اس کی گپ شپ بھی کرتے ہیں. یہ جو اسکول والے کبوتر ہیں آپ کے, جی. یہ کوئی برانڈ ہے یا یہ کوئی پیچھے سے گولڈن ہی ہے یا کوئی اس کی کوئی تاریخ ہے, ساتھ کوئی شوق بھی کروائے ہیں؟ ابھی بھائی یہ میاں صاحب کے کبوتر ہیں خالصتاً. جی. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری جو بھی پکچر یا ویڈیو آتی ہے میں ضرور ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں, میرے چاہنے والے, میرے دوست, میرے بھائی, اور ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی. ان کی بات میں ایک صداقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنا نام کیوں نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. تو میں یہی چیز کہتا ہوں کہ یار نہ میرے والد صاحب کو شوق تھا, جی, نہ میرے دادا جان کو شوق تھا, نہ میرے پردادا جان کو شوق تھا. میں نے تو جن سے خریدے ہیں پرندے میں انہی کا نام لیتا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے 2002 سے بادیاں اڑا رہا ہوں. تو یہ پرندے تب سے چلے آ رہے ہیں, کچھ پرندے اس سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح ہی پرچیز کیے ہوئے جس سے میں جن کا نام لیتا ہوں, میں نے چودھری صاحب سے ڈائریکٹ بھی خریدے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک ان کو صحت والی, ایمان والی, لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. حالانکہ ہمارے حریف ہیں, ہمارا لاہور میں ان کے ساتھ شوق ہوتا ہے. ہماری اپوننٹ پارٹی ہیں, آپس میں ان کی ہمارا تھڑے کا شوق ہوتا ہے. جی جی. کٹ کا شوق ہمارا مصری دین پارٹی میاں ندیم بشیر گروپ کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ ہمارا تھڑے کا شوق ہے. لیکن ان کے پرندے میں انہی کا نام لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے بعد نوید میر سے بھی میں نے پرندے لیے. ٹھیک. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, نئی بات نہیں. تو اسی طرح یہ جو سکول والے پرندے ہیں, یہ میاں صاحب سے میں نے پرچیز کیا تھا پرندہ. یہ 97 میں کبوتر اڑا تھا. ٹھیک ہے. سکول والا جب اسٹیل باغ کی چھت تھی جہاں سے بادیاں اٹھتی تھی, ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک چھت ہے جو ان کا تھا ڈیرا اسٹیل باغ والا, اس کے ساتھ ایک سکول تھا. اچھا. یہ بچہ وہاں پہ بیٹھتا تھا. اچھا. جس کا نام پڑا بیسیکلی یہ میاں صاحب والا کبوتر ہے, گولڈن. میاں صاحب نے جن کو اپنا نام دیا ہوگا, میاں نذیر والے. جی جی. جن کو تصویر والے بھی بولتے ہیں, ڈاکو بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. چھٹوں والے بھی بولتے ہیں, سادنا بھی بولتے ہیں, 40 نمبر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی طرح کے ان کے نام ہیں. الماری والے بھی ہیں. ان میں قدروں کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن بیسکس ایک ہی ہیں. آج آپ نے جتنے ڈفرینس آتے ہیں 2-4 جی جی جو یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ نے جی میں ضرور آپ کو یاسر بھائی میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا.